नाज़रीन, पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट इलेक्शन 2018 की वीडियो मंजर आम पर आई, उसके बाद लोगों का एतमाद उठता हुआ नजर आया कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के इंतखाबात से पहले किस बड़े पैमाने पर, किस मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की जाती है। जो पैसे वाले होते हैं वो अराकीन पार्लियामेंट को खरीद लेते हैं और उसके बाद ऐवान बाला में पहुंचकर अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा से जिन साहब को सेनेट का टिकट दिया गया, इत्तलात के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की सिफारिश पर मोहतरम फैसल सलीम साहब को सेनेट का टिकट दिया गया और अब उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि वो नाजायज सिगरेट की स्मगलिंग और उसकी प्रोडक्शन के अंदर मुलव्विस हैं और FIA इस सिलसिले में बाकायदा उन्हें नोटिस भी सर्व कर चुकी है। लेकिन उनका सबसे बड़ा क्रेडिट यह है कि वो अरब पत्ती हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद जिस निजाम को तब्दील करने का दावा लेकर बरसरे इक्तदार आई थी, उसी निजाम के अंदर अपने आप को री एडजस्ट कर रही है। एक जमाने में इमरान खान साहब पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को डाकू कहा करते थे और आज वो उनके अहम इत्तेहादी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा। याद रहे, ये वही आइन पाकिस्तान है जिस पर हाथ रखकर इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठाया है और इस आइन को बनाने वाली पार्लियामेंट है और इस आइन को तब्दील भी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से किया जा सकता है। तो फिर इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए? वो आइन पाकिस्तान के तहत वजीर आजम होते हुए ये गैर आइनी मुतालबा किससे और कैसे कर सकते हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम अहमद वक्कास रियाज साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, साबिक वजीर भी रह चुके हैं। अहमद वक्कास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहतरमा सुंबल मलिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा नून लीग की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंजाब असेंबली से। सुंबल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं अहमद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो सारा मामला है सेनेट इलेक्शन का, ओपन बैलेट से होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए? अगर तो ओपन बैलेट से होना चाहिए तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उस तनासुब से आप अपने सेनेटर नामजद करवा लें मखसूस नशिस्तों की तरह। देखिए, इसमें ओपन या सीक्रेट बैलेट वाला जो है वो आइन में तो है, लेकिन ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा और हमारे यहाँ पे काफ़ी सालों से ये चीज़ चल रही है कि पैसों का इस्तेमाल और हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये कोई आज से नहीं है और ये काफ़ी अरसे से है और उसमें कोई स्पेसिफिक एक पार्टी नहीं है, हर पार्टी के लोग जो हैं वो इन चीज़ों में रहे हैं। PDM जो है अपोजिशन का इत्तेहाद है जो इस वक्त उसको अपोज कर रहा है, उसके अंदर कई ऐसी पार्टियां। इस बात से कतई नजर के इस वक्त सेनेट इलेक्शन में पैसा चल रहा है या नहीं चल रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, जो आइन साजों के जहन में था कि क्यों सेनेट इलेक्शन आइडियली स्पीकिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए, वो क्या था जिसके तहत इन्होंने इसको सीक्रेट बैलेट के तहत रखा? ये मैं जानना चाहूंगा। देखें, कोई भी लॉ या कोई भी चीज जो होती है वो एक अच्छी नीयत से बनाया जाता है। क्या थी? और उसमें ये उसको अगर मिसयूज किया जाए या उसका गलत फायदा उठाया जाए तो उसको इस्लाह करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो नीयत क्या थी? अब उसमें ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन ही बता सकते हैं कि क्या था, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने जो देखा है, हमने तो देखा है स्पेशली 2 सूबे KPK और बलूचिस्तान के अंदर तो बोलियां ओपन लगती थी और अब भी ये रूमर्स हैं कि 70 करोड़ रुपए एक सेनेटर की बोली लग गई है। अच्छा, एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से सर मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसको सीक्रेट बैलेट के जरिए रखने का मकसद यह था कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझता है कि उनकी पार्टी का नामजद करदा सेनेटर जो है, जो सेनेट के लिए इंतखाब लड़ रहा है, वो अहल नहीं है और दूसरी पार्टी का अहल है, पैसों का इसमें जिक्र नहीं हो रहा, इसलिए उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने कॉन्शियंस के मुताबिक फैसला कर सके। आप एग्री करते हैं इससे? देखें जी, इसमें अगर ये तो इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस होता है कि जिसमें जो भी सेनेट के लिए आए, जिस तरह के बैरून मुल्क होता है या किसी भी ओहदे के लिए, उसकी पहले पूरी तरह स्क्रूटनी होती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती यह है कि पार्टी लीडर की जो भी पसंद होती है या उसके जो करीब होता है या जो उसके अहकामात को आंखें बंद करके
عمل کرتا ہے وہ ان کا فیورٹ ہوتا ہے اور ٹکٹ. اور یہاں پہ مختلف پارٹیز میں آپ نے یہ احمد دیکھا صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عامر سعید راہ نے مجھے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر, ماہر قانون ہے. عامر سعید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وہی 1973 کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. تو عمران خان کا جو مطالبہ ہے اوپن بیلٹ کا, کیا وہ غیر آئینی ہے عامر صاحب؟ دیکھیں جی, جو میں نے اب تک پڑھا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ سینٹ کی الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو, اس کی جو بیلٹنگ ہوتی ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. آپ ایم پی کا الیکشن چیک کر لیں, ایم این اے کا الیکشن کر لیں, ہر بندے کا رائٹ آف ووٹ اس کو اپنے پاس ہے, اس نے کس کو ووٹ دینا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھا گیا تھا کہ آپ سیکریسی ہوگی اور سیکریسی میں اپنے رائٹ آف ووٹ کو استعمال کرے گا. اس لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو 226 ہے وہ ایڈ کیا گیا تھا. جو اب تک کی جو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن ہونا چاہیے, یہ آئین کے متصادم بات ہو رہی ہے. اور میری ذاتی رائے کے مطابق جو میں اب تک انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اس سے آپ روشنی لے سکتے ہیں, لیکن جو اب تک لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آئین کے اس کلاز کو, اس آرٹیکل کو عامر صاحب تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی کی 2/3 میجورٹی درکار ہوگی یا سمپل میجورٹی درکار ہوگی؟ نہیں سر, کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی درکار ہوتی ہے, اور اس لیے انہوں نے اس کو کیا ہے اپنے. تو عامر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آئین کا آرٹیکل حکمران جماعت کے سیاسی مفادات سے ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ بھی انڈر ڈسکشن آ جاتا ہے, حالانکہ اسی آئین کے تحت وہ حلف اٹھا کر پہنچے ہوتے ہیں اس عہدے تک. عامر صاحب دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹیرین کے پاس ہے, اس کے اوپر رائے کوئی نہیں ہے. اگر وہ اپنی لیے استعمال کر رہے ہیں یا ایک صاف شفاف الیکشن کے لیے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, وہ 2/3 میجورٹی دے کے کر سکتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن ان کو یہ بھی پرمیشن دیتا ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, جس طرح پریزیڈنٹ نے آرڈیننس جاری کیا ہے, اور اگر 3 مہینے کے اندر اس کو دوبارہ پارلیمنٹ سے قانون سازی اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جاتا ہے, ادروائز وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا عامر صاحب, شہری رحمان نے ایک بڑا دلچسپ کمنٹ کیا کہ ایوان صدر اس وقت پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل ہو چکا ہے, تو جو آئینی معاملات ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں سالو ہونے چاہیے انہیں اس طرح آرڈیننس کے ذریعے بائی پاس کرنے کا جو چلن ہے وہ ٹھیک ہے؟ عامر صاحب دیکھیں, میں ان کی بات کے اوپر کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ان کے دور کے اندر جب پیپل پارٹی کا دور رہا ہے اس وقت بھی آرڈیننس آتے رہتے اور آرڈیننس کو بعد کے اندر پارلیمنٹ سے کلیئر کیا جاتا رہتا. اب بھی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کوئی آرڈیننس جاری کیا ہے تو ہی ہیز اے پاور, جو کانسٹیٹیوشن اس کو پاور دیتا ہے, اس پاور کے تحت. جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ آرڈیننس ان حالات میں جاری کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو, پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا ممکن نہ ہو. نہیں, وہ آپ کی بات, اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو, لیکن کبھی اقتدار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو لانا ہے آرڈیننس, تو آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس وقت آپ کی کنسنسس نہیں بن رہے ہوتے تو اس وقت آپ اس کو آرڈیننس جاری کر لیتے ہیں. عامر صاحب, جس آئین کے آرٹیکل کو تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی درکار ہو, کیا اسے ایک فرد واحد صدر مملکت کی ثوابدید سے مشروط کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسے آرڈیننس کے ذریعے بائی پاس کر دیں, اوور رائڈ کر دیں؟ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں, پریزیڈنٹ کے پاس اپنی پاورز ہیں جو کانسٹیٹیوشن اس کو دی ہوئی ہیں, وہ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. اب اگر دونوں کلوزز کو ملا کے پڑھا جائے تو دونوں کلوزز کے اندر اس کے پاس پاورز ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کانسٹیٹیوشن میں ایک اور لائن دی ہے کہ جب اس کو اگر 3 مہینے تک کا ٹائم, 3 مہینے میں کوئی بھی آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے. آپ پرانے آرڈیننس چیک کر لیں, جنرل ضیاء صاحب کے دور کے چل رہے ہیں, 1965 کے چل رہے ہیں, وہ آرڈیننس ابھی تک آرڈیننس کے اوپر کام ہونے کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بعد میں بنے, لیکن کئی نہیں بھی بنے ابھی تک. وہ آرڈیننس کے کئی ڈاکومنٹس ہیں جو چل رہے ہیں. عامر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اس وقت میں چاہوں گا کہ اسی والے سے سنبل ملک سے بھی میں بات کروں. سنبل, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا تھا اور جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی گئی, تب تو پاکستان تحریک انصاف کو اوپن بیلٹ کا خیال نہیں آیا,
لیکن اب جب کہ 2021 کے انتخابات ہیں سینٹ کے، تب پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہہ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اوپن بیلٹ کا آپ بتا رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب صادق سنجانی صاحب کے لیے ووٹ کا کہا گیا تھا تو تب انہیں اوپن بیلٹ کا خیال نہیں آیا تھا، اور اب انہیں اوپن بیلٹ کا خیال آ گیا ہے. اس لیے آیا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جو ہے نا وہ بغاوت شروع ہو گئی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا تحریک انصاف کے، وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اوپن بیلٹ کا جو ہے نا وہ معاملہ کیا جائے، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے. اپنی باری آئے تو اوپن بیلٹ، جب دوسرے کی باری آئے تو نہ ان کے لوگوں کو اٹھا کے اور ڈرا دھمکا کے، جیسے جو انہوں نے کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ نقطہ ہے کہ 2006 میں نواز شریف اور بے نظیر نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوں تاکہ اس دھاندلی کا خاتمہ کیا جا سکے. تو آج اسی جو معاہدے کے برخلاف کیوں جا رہی ہے پی ڈی ایم؟ نہیں، ہم اس معاہدے کے برخلاف نہیں ہیں. تحریک انصاف کا تو دعویٰ تھا کہ جی ہم لوگ صاف اور شفاف جو ہے نا وہ معاملات کریں گے، میرٹ کو اوپر لے کے آئیں گے اور میرٹ سے چلیں گے. کرپشن ان کا ویژن نہیں تھا. اور یہ جب ان کے معاملات کو دیکھا جائے، عمران خان صاحب کی باتوں کو دیکھا جائے، اور جب اس چیز کو دیکھا جائے کہ اوپن بیلٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر ان کا یہ مائنڈ تھا اوپن بیلٹ کا، تو جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی سینٹ میں تو یہ ان کو تب کرنا چاہیے تھا. اب کیوں؟ تب تو انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا، اور جب اپنا ان کا مقصد پورا ہو گیا، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ آرڈیننس بھی لے آتے ہیں اپنے مقاصد. اس کے بعد وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس کے بعد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی جو مفاہمتی یادداشت تھی، اس کی کیا ڈیوریشن ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ ایکسپائر ہو گئی تھی؟ نہیں، ایکسپائر تو نہیں ہوئی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، یہ میں پی ٹی آئی صحیح کے لیے آئی تھی نا، تو یہ جب شروع بات ہوئی تھی ان کو تبھی صحیح کرنا چاہیے تھا. جب سینٹ میں عدم اعتماد آیا تھا، ان کو اسی وقت اس بات کو اٹھانا چاہیے تھا کہ جی یہ جو عدم اعتماد ہوگا یہ اوپن بیلٹ سے ہوگا، یہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوگا. اب وہ وقت گزر گیا نا، لیکن وہ مفاہمتی یادداشت تو اب بھی ایک کاغذ کے ٹکڑے میں تاریخ کے پنوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونا ہی نہیں چاہیے اور سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آئین پاکستان کہتا ہے؟ دیکھیے جی، آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے ایک آدمی کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ ووٹ دے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایک کونسلر بلدیات کا الیکشن دیکھ لیں، ایک عام جو میں واپس ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہوں. احمد وقاص ریاض صاحب، یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. سوال پھر گھوم پھر کر بار بار وہیں پر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ غیر آئینی مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر موٹر وے کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، موٹر وے کو تو ڈسمینٹل نہیں کیا جاتا ہے. احمد صاحب جی، اس میں پہلے میں آرڈیننس پہ بات کر لوں کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ جو جمہوریت میں ہم سب سے زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ صاحب نے آتے ہی ڈیفرنٹ آرڈیننس جو ہیں وہ پاس کیے. اب آتے ہیں ہم اس طرف کے شفاف الیکشن کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سینٹ میں 10 سیٹیں ہماری ہوں گی. اب ان کے 97 ممبرز ہیں، 10 سیٹیں کہاں سے آئیں گی؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں عظیم منہاس کو لانچ کیا ہے. ان کی پنجاب میں تعداد ہے 7 ممبرز اور یہاں پہ 45-50 تک ممبرز چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سینٹ کا امیدوار اپنی مخالف پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ کو بغیر پیسے دیے کنونس کر لے کہ وہ سینٹ کے انتخاب کے لیے موزوں ہیں، تو کیا اسے ووٹ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں تو وہ اوپن بیلٹنگ میں بھی ایک پروسیس ہے کہ آپ پارٹی کو اوپن بیلٹنگ کے بعد تو الیکشن کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ کے ممبر نے آپ کو ووٹ ڈالا ہی نہیں، اس کے بعد آپ کو الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ جتنی سیٹیں اس حساب سے آپ سینیٹر لیں. ویسے صاحب، آپ جس پارٹی کے سلوگن سے، جس پارٹی کی وجہ سے آپ ممبر ہوئے ہیں، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف جانا چاہیے. خلاف نہیں، اس میں آرڈیننس آیا
है, तरमीम सुप्रीम करें ना कोर्ट सर, फैसला तरमीम करें ना करेगी। सर। वो सुप्रीम कोर्ट का काम तो आइन पर अमल दरामद करवाना है, आइन बनाना नहीं है। अहमद वकास साहब, देखिए जो चीजें, जो वीडियोस आ रही हैं, जो प्रैक्टिस रही है, मेरा फिर वो वही देख सवाल के- है कि अगर मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो आप एक्सीडेंट्स को रेगुलेट करते हैं, गाड़ियों की रफ्तार को काबू में करते हैं, आप जो एजेंसीज होती हैं वो मॉनिटर कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप पूरी मोटरवे को डिसमेंटल कर दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोटरवे पे एक्सीडेंट होता है तो जिन गाड़ियों की हालत खराब होती, ब्रेक्स नहीं होते, उन गाड़ियों को आप चेंज कर सकते हैं। Exactly. उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर एक चीज जो पॉइंट ये है कि एक बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसके लिए इतना ज्यादा फस क्यों क्रिएट हो रहा है? उसमें ये सारा कुछ ओपन नहीं, जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अगर पार्लियामेंट में तब्दील ना किया जाए तो फिर मैसेज क्या जाता है अहमद वकास साहब? मेरा ख्याल अभी राज साहब ने बताया है इस चीज को कि इन ड्यू कोर्स वो लॉ भी पास हो जाएगा। ये झगड़ा जो है ये सारा इस चीज का है कि सेनेट में जो इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक नजर ये आ रहा है कि पीटीआई को अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो जो अपोजिशन है वो किसी सूरत नहीं चाह रही, उसके लिए कोई भी मींस वो इस्तेमाल करना चाहेगी और उसके तो लिए आप आइन का सहारा ले लें। आप जो हुकूमत ये मर्जी- चाह रही है कि वो आइन का जो आर्टिकल 226 है उसे ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरराइड करे। ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है जी? कि ऑर्डिनेंस यही कह रहा है ना कि पार्टी के जो मेंबर हैं उनको वोट दिए जाएं, तो उसमें तो कोई ऐसी अगर कोई अगर legality अगर नजर अगर नहीं तो आ रही। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब कोई बहुत न्यूट्रल शख्सियत होते, हालांकि हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस उन्होंने फाइल किया था और वो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार दिया गया था, तो उसके बाद से एक सदर ममलिकत की जात जो है वो एक न्यूट्रलिटी की अलामत रही है। अहमद वकास साहब, देखें, अब आप सदर मुमलिकत जो भी आपके पहले वाली गवर्नमेंट्स में भी सदर रहे हैं और मेरा ख्याल है अलवी साहब उनसे बहुत ज्यादा जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। पहले वाले जो बैठे होते थे वो तो आंखें बंद करके बैठे होते थे या वो अपने शहरों के अंदर आराम करते थे। मेरा ख्याल है इसमें आप जो मोरालिटी वाला पॉइंट है उसको देखें कि इसमें कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, पैसा इन्वॉल्व ना हो, हर चीज तो फिर शफाफ आप हो। इलेक्शन खत्म कर देना, तो फिर आप जितने आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस हिसाब से आप सेनेटर्स ले आए, फिर तो इलेक्शन का मकसद ही फौत हो जाता है। देखिए ये तो अब पार्लियामेंट का काम है ना जी, हम यहाँ पे जो है उस चीज को डिसीजन तो नहीं ले सकते। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें स्टूडियोज में मोहतरमा उज़्मा कारदार ज्वाइन करेंगी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट इलेक्शंस के मामले पर और पंजाब असेंबली के जो अराकीन हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, इस सारे मामले पर हम उज़्मा कारदार से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। उज़्मा कारदार ने हमें इन द मीन वाइल स्टूडियोज में ज्वाइन किया। उज़्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। ये बताइएगा कि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब आईने पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखकर हल्फ उठाकर वजीर आजम बने हैं। वही आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 226 ये कहता है कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। तो आपका जो ओपन बैलेट का मुतालबा है और इस सिलसिले में जो ऑर्डिनेंस है, आप लोग गैर आईनी काम का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? उज़्मा, बहुत शुक्रिया वैस, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने आपकी ब्रेक से पहले जो बातें सुनी थी, आप बड़ी गहराई में जाके आपने हर बात की और आपकी हर बात में वजन भी है। हकीकत ये है कि जो कानून जो बनते हैं वो इंसानों के लिए बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो चेंज हो सकते हैं, इवॉल्विंग, Yes. वो चेंज भी होते बिल्कुल ठीक हैं, है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है वो पार्लियामेंट है। बिल्कुल ठीक है। जो अगर कानून साजी में आपने कोई रद्दोबदल करनी है या वो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स लेके करेगी। आनी है तो वो पार्लियामेंट के बिल्कुल थ्रू ठीक होती है। हैं। अब इशू ये है कि आपने सही कहा कि 2006 में ये जो दो बड़ी पार्टीज हैं, इमरान खान तो अब आए हैं ना, असल में तो दो ही स्टेटस को पार्टीज थी। 2006 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, इन्होंने एग्री किया था कि भाई ये बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बहुत इसमें पैसा चलता है, तो इस कानून को रिव्यू किया जाए वाया और- पार्लियामेंट, वाया वाया ऐवान सदर। पार्लियामेंट। ठीक तो है। अब सवाल तो ये है आप कि- उनकी आधी बात ले रहे हैं, आधी बात को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, अब सवाल तो ये है कि 2006 से लेके आज हमारा 2021 है, क्यों नहीं ये रिफॉर्म्स लाई गई, क्यों नहीं ये कानून चेंज किया गया, आपने क्यों ये नहीं कानून, पार्लियामेंट में आपने ये आईनी डिबेट की तरमीम गई? आपने प्रपोज की पार्लियामेंट में?
دیکھیں ہم نے الیکشن ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا جب نہیں یہ الیکشن ریفارمز نہیں ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم ہے, اور آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی درکار ہوتی ہے. عظمیٰ کاردار جی دیکھیں میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ ہمیں اس پہ ورک تھوڑا پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سنگل میجورٹی ہے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو پھر آپ آئین کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. ہمارے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو زیادہ کوئی قوانین جو ہیں وہ اس لیے نہیں پاس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, اور یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر قانون جو ہے اس کو آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو آپ اس ریکوائرمنٹ کو ایوان صدر کے ذریعے بائی پاس کر جائیں گے. دیکھیں جس طرح یہ آپ کے مہمان کہہ رہے تھے کہ اگر صدر صاحب نے آرڈیننس اگر لانے کی ان کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے اور ان کی اتھارٹی اور پاور ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, اجازت دیتا ہے جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو, جنگی حالات ہوں, ہنگامی حالات ہوں, جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلایا جا سکتا ہو. عظمیٰ کاردار آپ کسی بھی وقت نے وہ جنگی حالات تو دیکھ ہی لیے تھے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا اور کس طریقے سے وہاں دنگا مشتی ہوئی تھی اور وہ اجلاس ختم کرنا پڑا تھا. اس کے بعد ہی پھر آرڈیننس آیا. اگر ادھر مل بیٹھ کے یہ آپس میں کوئی ڈیسائیڈ کر لیتے تو اس آرڈیننس کی ضرورت پیش نہ آتی. تو اب یہ جو اگر صدر مملکت آرڈیننس جاری کریں کہ ہر بدھ کو ہر پاکستانی 4 بجے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے گا, تو ہم کیا پابند ہوں گے اس کے؟ دیکھیں اب نہیں ہوں گے نا. آپ کے نہیں, مجھے اس میں صرف لائٹر موڈ نہیں ہے. اٹس اے ویری سیریس کوسچن کہ آپ ایک آئینی ریکوائرمنٹ کو وایا ایوان صدر بائی پاس کر رہے ہیں. آئین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کو پیش کریں گے فیٹف کی طرح, لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے. یہ دس از ناٹ دی اونلی آرڈیننس. پنجاب میں ہم نے کئی چیزیں, اب جس طرح یہ جو لوکل باڈیز کا جو ایکٹ ہے یہ بھی آرڈیننس کے تھرو ہم نے پاس کروایا کیونکہ انہوں نے ہمیں سپورٹ. سنبل آپ اس پہ اس میں کئی نیشنل اسمبلی کے بلز ہیں جو کہ ہم نے آرڈیننس کے تھرو کروانے پڑے کیونکہ انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. سنبل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہوگی وہ جو آئینی ترمیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایوان صدر کے ذریعے یا گورنر ہاؤس کے ذریعے بائی پاس کر لے گی. سنبل نہیں جی, ایسا تو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک جمہوری پروسیس گزر رہا ہے. آئین موجود ہے, آئین اگر موجود نہ ہو تو پھر ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت کا تو یہ تقاضا ہے کہ آئین کو جو ہے نا اس کو سمجھا جائے, اس کو پورا کیا جائے, اسی کے مطابق چلا جائے. اگر پاکستان آرڈیننس جاری کرنے کی اجازت بھی تو آئینی ہے. نہیں آئینی ہے, لیکن وہی بات آپ کی کو میں سیکنڈ کروں گی کہ اس صورت میں ہے جب پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ان سیشن نہ ہو. جب پارلیمنٹ ان سیشن ہے, جب ان کو کانفیڈنس ہے کہ ہم لوگ یہ کروا سکتے. فیٹف کا بل بھی تو ان لوگوں نے نہیں, فیٹف کا بل بھی تو انہوں نے کروایا تھا نا. آپ ان کو سپورٹ کرنے پر نہیں کروایا تھا نا, نہیں جیسے بھی کروایا تھا نا, اپنے مفادات کے لیے کروایا تھا نا ان لوگوں نے. ملک کے مفادات نہیں, ملک کے مفادات کے لیے نہیں تھا, ملک کے مفادات کے لیے. سنبل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان سینٹ انتخابات میں اگر اپوزیشن کے جو اراکین ہیں وہ اپنی نشستوں سے زیادہ سینیٹر منتخب کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر احمد وقاص صاحب کی بات ٹھیک سمجھی جائے کہ اپوزیشن والوں کے پاس حکومت سے زیادہ پیسہ ہے؟ نہیں, اپوزیشن کے پاس حکومت والوں سے زیادہ پیسہ نہیں ہے. ان کی جماعت کے اندر سے ہی لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں, ان کی اپنے غلط بیانی کی وجہ سے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو شاہ فرمان جو گورنر ہیں ادھر کے, تو ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیا, پھر اس کے بعد ٹکٹ واپس لے لیا. ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہی بغاوت شروع ہو گئی. اس خوف سے, اس ڈر کی وجہ سے یہ جو آرڈیننس لا کے اوپن بیلٹ کا یہ لوگ شور مچا رہے ہیں. اچھا عامر سعید راں صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عامر سعید راں صاحب آپ میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ عامر سعید صاحب میرے ساتھ موجود نہیں ہیں. احمد وقاص صاحب, یہ جو پچھلے دنوں ویڈیو منظر عام پر آئی جو کہ 2018 کی ویڈیو ہے, حالانکہ ندیم ملک صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں عمران خان صاحب کے 2 کلپس بھی شیئر کیے جس میں 2018 میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں سینیٹر جو ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے خرید و فروخت ہو رہی ہے, لیکن اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو مجھے اب ملی ہے. اس ویڈیو کے اندر خیبر پختونخوا کے سابق وزیر قانون صاف طور پر پیسے لیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں, تو ان کے خلاف اب تک کسی بھی پاکستان کے قانونی ادارے کی جانب سے کارروائی نہ ہونا کیا اداروں کی کمزوری ہے؟ احمد وقاص صاحب دیکھیے,
میرا جہاں تک میری معلومات ہے کے پی کے میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے وائلیشن کیا پارٹی کا، پیسے لیے یا جس طرح بھی انہوں نے ووٹ دوسروں کو دیا، ان کو جو ہے پارٹی نے ان کو ڈسپلنری جو ہے ایکشن کیا ان کے خلاف، ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا۔ چیز یہ ہے کہ پیسے میں ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہے۔ اس کے اوپر لیگل کاروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے اوپر لیگل کاروائی آپ کی جو پولیس ہے، آپ کی جو ایجنسیز ہیں، آپ کی جو ایف آئی اے ہے، وہ سب خاموش ہیں۔ آپ کے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ اتنے کروڑوں روپے کا لین دین کر رہا ہے، کوئی محکمہ اینٹی کرپشن حرکت میں نہیں آتا ہے۔ یہاں پر ایک غریب آدمی سائیکل چوری کر لے تو 6 مہینے اس کی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ احمد وقاص صاحب، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اینٹی کرپشن یا جو بھی محکمے یہ آج سے نہیں ہو رہا، پہلے کیوں حرکت میں نہیں آئے؟ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، بلوچستان میں بھی پولیٹیکل انفلوئنس ہے نا ان محکموں، وہ ساری چیزیں، اور اگر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھی چیز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ساری مخالفت جو ہے یہ چیز کو، ایک صحیح کام کو غلط طریقے سے کرنے کے بعد کیا وہ صحیح کام رہتا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ممبر پارلیمنٹ اگر پارٹی کے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ان سے تو ہی شوڈ ریزائن، اور اس کے بعد وہ جو ہے اوپن دوبارہ سے الیکشن میں آئے اور جیت کے کرے۔ لیکن ایز لانگ ایز ڈسپلن ایک پارٹی کا جو ہے، جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے زیادہ سپریم ہے۔ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس میں اگر جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سینیٹر کا ووٹ دے سکتا ہے، احمد وقاص صاحب جی، لیکن اس میں ایک کوئی معیار، کوئی چیز کو سٹینڈرڈ تو ہوگا نا جی۔ یہاں پہ تو پیسہ ہی معیار ایک بن گیا ہے، تو اس کو اگر کانسٹیٹیوشن کا آپ آڑ لے کے یا بہانہ کر کے آپ ایک کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے عامر سعید رانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی عامر سعید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے احمد وقاص صاحب سے کہ یہاں پر ایک غریب آدمی سائیکل چوری کر لے تو اس کی 6 مہینے ضمانت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں کروڑوں کا لین دین کیا جا رہا ہے، کوئی محکمہ اینٹی کرپشن، کوئی پولیس، کوئی ایف آئی اے، کوئی وفاقی، کوئی صوبائی ادارہ، کوئی نیب حرکت میں نہیں آیا، کیوں؟ لیکن جی ایک بڑا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس قانون کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو انصاف کا سسٹم ہے، عدالتوں کا سسٹم ہے، وہ اس حد تک ناکام ہو چکا ہوا ہے کہ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان جاتے ہیں کراچی کے اندر اور اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل کسی کے آفس سے نکال کے لاتے ہیں، اور وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے، اور وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں کا چیف جسٹس آف پاکستان اس حد تک بے بس ہو جاتا ہے۔ تو عامر سعید صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہاں پر اگر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو پاکستان کے ایک عام شہری سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریڈ سگنل کے اوپر اپنے وہیکل کو روکے، اپنی بائک کو روکے، نہیں تو اس کا چالان ہو جائے گا۔ لیکن جو بڑے طاقتور لوگ ہیں انہیں کھل کھیلنے کی اجازت ہے، تو ایک عام آدمی قانون کی رسپیکٹ کیسے کرے گا؟ اسے تو جب موقع ملے گا عامر صاحب وہ تو کرپشن کی جانب جائے گا۔ میں اسی بات آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ آپ نے ریڈ سگنل کی بات کی ہے کہ ریڈ سگنل کی وائلیشن کرتے ہیں عام بندہ تو اس کا چلان ہوتا ہے۔ یہاں کسی ملک کے کسی شہر کے اندر ایک ایم پی گاڑی کے نیچے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو نیچے لیک آف ایویڈنس کے اوپر آپ بری کر رہے ہیں۔ میرا یہ اسٹینس ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہماری عدلیہ ہے اس عدلیہ کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر یہ جس طرح گورنمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کیس کے اندر اوپن بیلٹ کا ہمیں واضح طریقہ دیا جائے، انہوں نے جو ان سے پوچھا ہے کہ یہ جس طریقے سے لوگوں کی پیسوں کی بندر بانٹ ہوتی رہی ہے اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اگر تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قانون سازی بنائی جائے کہ جو پیسوں کے لین دین میں ملوث ہو اس کو الٹا لٹکایا جائے، اس کے لیے سزائیں پارلیمنٹ کے اندر منظور کی جائیں کہ جو کرپشن کر رہا ہو کرپشن والے کی کم از کم عامر صاحب آپ کے سوال کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میرے اکاؤنٹ میں اچانک 5 لاکھ روپے سے اوپر رقم آ جائے تو ایف بی آر متحرک ہو جاتا ہے، مجھے نوٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کے پیسے کہاں سے آئے۔ یہاں پر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کروڑوں روپے جن کو وہ کتابیں قرار دے رہا ہے وہ بیگ میں ڈال رہا ہے اور کوئی ادارہ پاکستان کا حرکت میں نہیں آتا۔ عامر صاحب دیکھیں، یہ جس طریقے سے جب آئی ہے اس کے اوپر ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس کے اوپر وہ انکوائری ہو رہی ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر انوالو تھے۔ اچھا، اس میں جتنے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور اس پر انکوائری بھی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اب پی ٹی آئی کے لوگ اگر پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں اور انکوائری بھی وہ کر رہے ہیں تو اگر یہ کہتے ہیں ان کو کلیئر کر دیتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی
کہ آپ پی ٹی اے کے لوگ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں. جو وہ تبدیلی کا نعرہ تھا وہ تبدیلی کے نعرے پہ پورا نہیں ہو رہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. لیکن اگر اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر کے اس کو جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے سزا تجویز کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا, اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. عظمیٰ یہی سوال آپ سے بھی کہ اس ویڈیو کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور اس کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور اس کمیٹی نے تحقیقات شروع کرنے سے پہلے اسد قیصر اور پرویز خٹک کو کلین چٹ بھی دے دی ہے. یہ کیسی تحقیقات ہیں عظمیٰ؟ دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے پرائم منسٹر عمران خان صرف اس کے اوپر اس کے نہیں صرف اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ان کے پاس آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے, ایف آئی اے ہے, یہ سارے ادارے ہیں, یہ ان کی آنکھیں اور کان ہیں, اور ان کو جو رپورٹس ہیں وہ صرف ایک کمیٹی کی حد تک نہیں محدود اور ذریعوں سے بھی ان کے پاس آئیں گے. اگر یہ سب ادارے ان کی آنکھیں اور کان ہیں تو پھر تو سیکرٹ بیلٹ ہونے دیں. اگر جو پیسے لے گا یہ آنکھیں اور کان بتا دیں گے جس نے پیسے لیے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, نہیں بالکل وہ ابھی بھی ہوگا, وہ ابھی چاہے وہ اوپن ہو چاہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہو. یہ سرویلنس اور یہ تو نظر تو رکھنی پڑے گی کہ کون کرپشن میں ملوث ہے, کون لے رہا ہے, کون دے رہا ہے. یہ تو بالکل ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تھوڑا سا انتظار کر لیں, ابھی کمیٹی کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے تو آپ پہلے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی بات آپ لوگ پہلے ہی فوگون آپ کا کنکلوژن ہے. جنوری کے اوائل میں اسلام آباد میں اسامہ ستی کا پولیس والوں نے مرڈر کیا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے تھوڑا سا انتظار کر لیں, تحقیقات ہوں گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ثانیہ ساہیوال کی دفعہ آپ نے کہا تھا تھوڑا سا انتظار کر لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس انتظار کے پیچھے آپ لوگ سب کچھ کر جاتے ہیں. وہ اور میٹر تھا, اس میں سی ٹی ڈی انوالو تھی, اس میں اور میٹر تھا. یہ ایک اور یہ کرپشن کا دوسرا میٹر جرم ہے دونوں جگہ, ایک جگہ کرپشن ہے ایک جگہ مرڈر ہے. یہ دونوں فرق زاویوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور دیکھیں نا وزیر قانون کو فوراً ہٹا دیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ اب تحقیقات سے پہلے ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی, انہوں نے ہٹا دیا گیا. ان کو ہٹا دیا گیا, الزام تھا, بالکل الزام تھا. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں کے خلاف الزام ہے انہیں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہے. کوئی ایویڈنس آئی ہوگی تو انہوں نے ہٹایا نا, ایسے کیوں ہٹاتے ہیں؟ تو پھر تحقیقات ختم کر دیں. نہیں ابھی ہو رہی ہے نا, ذرا اس کو ٹائم دینا, موقع دیں تاکہ ہمارے سامنے آئے. مجھے یہ بتائیے گا آپ کو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی نا آپ کے سامنے, یہ بھی آ جائے گی. جہانگیر ترین صاحب کھلے گھوم رہے ہیں. سبل مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پی ڈی ایم کا موقف ہے بڑا اس میں ایک عجیب سا تضاد ہے. لوگ اس کی جانب سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان پینٹ کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے سپریم کورٹ پہنچے, آج اسی یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے سنبل سے پوچھا. جی دیکھیں یہ ایک سیاسی جو ہے نا وہ معاملات ہے. سیاست میں کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. پھر تو ڈاکو کو اسپیکر بنانا بھی ٹھیک ہے. ڈاکو کو اسپیکر یہ ان لوگوں نے کہا نا, یہی فارمولا ان پہ اپلائی کریں نا. اگر آپ کو اپنا پولیٹیکل سٹانس چینج کرنے کی اجازت ہے تو ان کو بھی ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کا جو موقف ہے پی ڈی ایم عوام کے ریلیف کے لیے نکلی ہے. جو عوام کو تحریک انصاف نے جو تکلیف دی ہے, ریلیف نہیں دیا. جو عمران خان صاحب کا نعرہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ جی آپ کو 50 کروڑ نوکریاں اور ایک گھر ملیں گے اور کرپشن نہیں ہوگی, میرٹ کو ہم لوگ لے کے آئیں گے, علاج لوگوں کا آسان ہوگا, ہر چیز کا جو ہے نا وہ اپوزٹ ملا ہے. لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف, مہنگائی جو ہے نا کہ ایک عام بندے کے لیے جینا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے. آپ اگر باہر جا کے دیکھیں, نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے جب پی ڈی ایم کی حالی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 11 جماعتیں پی ڈی ایم میں اکٹھی ہیں, 11 جماعتوں کا ایک موقف ہے. جنہوں نے استعفے دینے تھے, نہیں جنہوں نے استعفے تو ہماری آلریڈی اپنی قیادت کے پاس ہے. جب ٹائم آئے گا ہم لوگ استعفے بھی دیں گے. ہم استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے نا استعفے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے استعفے دے دیں گے. نہیں سینیٹر بنوا کے جب ٹائم آئے گا, جب پارٹی قیادت ہمیں کہے گی ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں, سب لوگ شامل ہوں گے. جب ایک بات ہوگی کلیئر سب لوگ شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو تبدیلی کا نعرہ تحریک انصاف لے کے آئی تھی
یہ تو نہیں لا سکی, لیکن پی ڈی ایم جو ہے نا وہ پاکستان میں چینج ضرور لے کے آئے گی, پاکستان کی عوام کو جو ہے نا وہ نہیں لے کے آئے گی, ریلیف ضرور ملے گا. پلیٹ فارم پہ نہیں ہے اس وقت. نہیں کیوں نہیں, پی ڈی ایم کو جتنی مضبوط پی ڈی ایم اب ہوئی ہے, کبھی بھی کسی بھی جو دور میں مساق جمہوریت جو بھی ہوا کچھ نہ کچھ معاملہ چلتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ جو ہے مضبوطی ہے. ویسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد وقاص صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ 1.5-2 مہینہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان صاحب سے نہیں ہے, عمران خان صاحب کو لانے والوں سے ہے. اب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی صرف اور صرف عمران خان سے ہی ہے. تو پی ڈی ایم کے سٹانس میں یہ جو 180 ڈگری کا ٹرن آیا ہے سنبل, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے نا عمران خان صاحب سے بھی ہے اور ان کو لانے والوں کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ پاکستان کے اگر لے کے ہی آنا تھا تو کم از کم اس بندے کو لے کے آتے پاکستان کے لیے جو پاکستان کے معاملات کو جانتا. جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نواز شریف کو لائے تھے. نہیں, نواز شریف کو نہیں لے کے, نواز شریف کو لے کے وزیر خزانہ بنایا تھا, وزیر خزانہ ٹھہرے, وزیر خزانہ بنایا تھا, چلے وزیر خزانہ, اگر وزیر خزانہ انہیں بنایا تھا تو جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب آیا تو ملک نے ترقی ہی کی ہے. ملک کو وہ اس طرح بیک فٹ پہ نہیں لے کے گئے جیسے پی ٹی آئی لے کے گئی ہے. آنے کا طریقہ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا ایک ہے, تو اعتراض تو پھر پرفارمنس پہ ہونا چاہیے نا, لانے کے طریقہ کار تو دونوں نہیں. پرفارمنس جو ان کی تھی نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب سے بہت بہتر تھی, لیکن لانے کا طریقہ کار ایک تھا. نہیں چلے لانے کا, لیکن اب اس کو جو کہا ہے نا کہ چینج ہونا چاہیے, یہ نعرہ یہ لگا کے آئے تھے نا کہ یہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی جدوجہد ہے, 22 سال کی جدوجہد ہے. جناب 22 سال کی جدوجہد کے پیچھے سب سے پہلے لانے والوں کو چاہیے تھا کہ انہیں ایک بلدیات کا جو الیکشن تھا نا وہی کنٹیسٹ کروا دیتے, وہ بلدیات کے نظام کو سیکھ کے آتے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. آواز آ رہی ہے, ملک کو کیسے چلانا ہے. آپ اس ساری صورتحال میں جو آئین کا آرٹیکل 226 وجہ نزاع بنا ہوا ہے, کسی قسم کا کانسٹیٹیوشنل کرائسس دیکھ رہے ہیں آپ ان نیئر فیوچر؟ نہیں دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کا جو آئین کے کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر کلیئر ہے, واضح آرٹیکل کہ اس کے اوپر جب پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے اور امینڈمنٹ بھی لانے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے 2/3 میجورٹی بھی چاہیے. اور اس وقت جو آرڈیننس آیا ہوا ہے, آرڈیننس کے بعد اگر مجھ سے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال میں اس وقت اس آرڈیننس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ایک سلو سچویشن چل رہی تھی, لوگوں کو الیکشن پراپرلی ہونا چاہیے تھا, سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہونا چاہیے تھا جس طرح ہمیشہ سے ہوتا آیا ہوا ہے. لیکن یہ جو واضح کرنے والی پالیسی ہے میرے خیال میں کہ اگلے کوئی چند روز کے اندر, کیونکہ جو میری جو چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر یہ ڈیسیجن دے کے جائے گی کہ اس کی سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اس کی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. اگر اوپن ہوتی ہے تو اوپن کے اندر کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, ان کو بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے ہچکچائیں گے, ہمارے بڑے قابل عزت ہیں, لیکن اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے یہی سوال احمد وقاص صاحب سے بھی کیا تھا کہ اوپن بیلٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹیں ہیں اس تناسب سے اس کے سینیٹر آئیں, تو پھر تو انتخاب کا الیکشن کا مقصد ہی فوت ہو گیا. آپ ایک کمپیوٹر کے اوپر کیلکولیٹ کر لیں اور بتا دیں کہ یار تم اتنے سینیٹر بھیج دو, تم اتنے سینیٹر بھیج دو, تم اتنے سینیٹر بھیج دو, تو اس سارے الیکشن پروسیس کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر عامر صاحب؟ دیکھیں جی, یہ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کی جو یہ چیز تھی وہ اس چیز کو سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا تھا کہ اس کی سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی کہ جس بندے نے ووٹ دینا ہے اس کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. لیکن اس حالات کے اندر جب یہ انہوں نے کہا ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تو یہ باپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے. پھر الیکشن تو نہیں ہوا گا, پھر تو سلیکشن ہونی ہے, اس بندے کو ڈال دو, یہ بندہ کام کرے گا اور یہ ہمارے اتنے بندے ہو جائیں گے. پھر الیکشن تو نہیں ہے, سلیکشن ہونی ہے. میں یہی پوائنٹ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونا ہے تو پھر الیکشن کے پروسیس کے اوپر کروڑوں روپے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس تناسب سے آپ لوگ اپنے اپنے سینیٹر نامزد کر دیں. خزما پہلے تو میں جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ 24 گھنٹے ووٹ کو عزت دو کا مانترا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگلے لمحے وہ اداروں کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے, یہ بڑا گھسا پٹا سلسلہ ہے اور اب مہربانی کر کے تھوڑی جمہوری سوچ لانے کی کوشش کریں. عمران خان صاحب بھی 2018 سے پہلے یہی کرتے تھے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں. بالکل اس طرح سے نہیں کرتے تھے, اس طرح سے زیادہ کرتے تھے. آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, اس سے زیادہ کرتے تھے. ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہیں اور بالکل ہم نے ہمیشہ جو ہے
عوام کے مجھے ایک کوئی کمرشل بریک لینی ہے، مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹ سے دوبارہ اسی بات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر سینٹ انتخاب اوپن بیلٹ سے ہی ہونا ہے تو پھر انتخاب کی ضرورت کیا ہے، نامزدگی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر لیا جاتا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. مجھے احمد وقاص ریاض صاحب اس ساری بحث کا اس وقت ایک نتیجہ نکالنا ہے. جو اوپن بیلٹ ہے اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ضمیر فروشی نہ ہو. اب سکیل پر ہم 1 کلو چینی تو تول سکتے ہیں، 1 کلو ضمیر فروشی نہیں تول سکتے، کیونکہ ضمیر فروشی کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے نا احمد وقاص صاحب. بالکل صحیح ہے. اب تک آپ نے جو بھی بات کیا ہے زور اس چیز پہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو ان کی ایٹ ول پارلیمنٹ سپریم ہے، ایگزیکٹلی ان کو ایٹ ول چھوڑ دیا آپ رکن پارلیمنٹ کو ایک رسپانسبل انسان تصور کریں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جب ان کے ممبرز کی تعداد ہی پوری نہیں ہے اور وہ جن کو پہلے سزا بھی ہو چکی ہے وہ آ کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکٹ ہو جاؤں گا اور ساری اپوزیشن جماعتیں مل کے بھی ان کی تعداد پوری نہیں تو ہے، وہ جو یہ تو ایجنسیز کا نام لیا عظما کاردار نے کہ وہ وزیر اعظم کی آئیز اور ایئرز ہیں، تو وہ ایجنسیز اگر کسی بھی قسم کی انلیگل ٹرانزیکشن یہ لوگ کرے تو ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں. دیکھیں جی ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مذہبی جماعتوں کے اراکین جو ہیں وہ بھی ووٹ فروخت کرتے رہے ہیں. یہاں پہ پی ڈی ایم میں بیٹھی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب خرید و فروخت میں رہی ہیں. تو اب اگر ایک چیز بہتر ہو رہی ہے تو آئی تھنک ون شوڈ گو فار اٹ. لیکن وہ بہتر پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے یا آرڈیننس کے ذریعے ہونی چاہیے؟ اگر آرڈیننس ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو روکنے پہ کیوں؟ یعنی آپ فرد واحد کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ پوری پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے نیت دیکھیں. اچھا نہیں، نیت تو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آرڈیننس کے تحت اگر اوپن بیلٹ سے انتخاب ہو جاتا ہے اور 3 ماہ بعد جو پارلیمنٹ ہے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیتی ہے تو وہ انتخاب بھی کالعدم ہو جائے گا احمد صاحب؟ دیکھیں یہ مجھے اب ٹیکنیکلیٹیز کا مجھے نہیں پتا. سبل یہ بتائیے گا کہ اپنی سے زیادہ نشستوں کی امید کیسے کر سکتے ہیں اپنی جو تناسب ہے آپ کا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ طریقے انصاف میں دیکھ لیں کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہ سوال میں نے رکھا ہوا اپنی ہی جو ہے لوگ وہ جو ہے نا ان سے بغاوت پہ آ گئی ہوئی. آپ خرم لغاری سب کو دیکھ لیں، ان کی پچھلے دنوں میں اسٹیٹمنٹ تھی جو پارٹی سے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا اسی طرح ہے نا. نہیں ملتے تو ہیں، میں نے کب کہا ہم لوگوں نے انہیں تو ہم نے انہیں نکال دیا پارٹی سے، انہیں شوکاس نوٹس جاری کر دیا. آخری سوال 1 منٹ عظما، یہ جو فیصل سلیم صاحب ہے جن کی خیبر پختونخوا سے سینٹ کی ٹکٹ کے اوپر بہت اعتراض خود پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کہ وہ سگریٹ کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، خود ایف آئی اے کی اس کے اوپر کاروائی بھی موجود ہے. تو پھر پی ٹی آئی جس نظام کو بدلنے کا کہہ کے آئی تھی آپ لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے پرائم منسٹر کی آج کی سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی ہے کہ یہ ہماری جو پارلیمانی بورڈ بنا ہے وہ یہ ہماری سینٹ کی جو ٹکٹس ہیں ان کی ڈیسیجنز کو ریویو کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھ رہے ہیں اور اس ٹائپ کی جو بھی بات ہوگی اور جس نے غلط ٹکٹ دیا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اگر کوئی ٹکٹ جو ہے وہ نہیں صحیح دیا گیا ہے تو اس کو جس طرح عبد القادر کا بدلا گیا ہے تو اور بھی ٹکٹ چلیں ہم دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ عظما کاردار. ٹیلی فون لائن پر عامر سعید راں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محترمہ سنبل ملک نے اپنا قیمتی وقت دیا. احمد وقاص ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.